All right, so what you see on the slide right now are two quotations by two great people. One is Carl Pearson. I'm sure you've heard of the Pearson correlation coefficient. It was invented by Pearson. And the second is Plato, अफलातून कहते हैं जिनको हम. तो पियर्सन ने क्या कहा, वो कहते हैं जी कि द रिकॉर्ड ऑफ अ मंथ्स roulette playing at Monte Carlo can afford us material for discussing the foundations of knowledge. यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स की निकाल लें तो उससे आप नॉलेज के फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, आप उन फाउंडेशंस को समझ सकते हैं जिन पे नॉलेज खड़ी होती है. और दूसरी तरफ प्लाटो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आई नो टू वेल दैट दीज आर्गूमेंट्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटीज आर इम्पोस्टर्स एंड अनलेस ग्रेट कॉशन इज ऑब्जर्व्ड इन द यूज ऑफ देम दे आर एप्ट टू बी डिसेप्टिव. इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये एक्चुअली लोग इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को गलत पेश करने के लिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होगा. लेकिन आप देखें कि वो स्पेस छोड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप इससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं. इसी तरह जो पियर्सन साहब थे, इनके वालिद साहब थे, उनका नाम था बिल पेलहम, वो मशहूर आदमी थे. वो ये कहते थे कि उनका एक बड़ा मशहूर कोट है कि फिगर्स कैन नॉट लाई बट लायर्स कैन श्योर फिगर. तो वो भी ये कहते हैं कि स्टेटिस्टिक्स इन इटसेल्फ तो ठीक होती हैं, लेकिन लोग उनको जो लोग गलत काम करना चाहते हैं और स्टेटिस्टिक्स को भी समझते हैं तो वो उनको गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये दो कोट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझें कि स्कॉलरशिप में स्टेटिस्टिक्स को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जाता है. एक तरफ लोग इसको समझते हैं कि ये नॉलेज के फंडामेंटल्स को समझने के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ लोग इस पे शक करते हैं. जो हमने पहले रिसर्च की टाइप्स पढ़ी थी पहले तीन हमारे टॉपिक्स में, और सेकंड में पर्टिकुलरली, उसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिफरेंशिएट किया था. तो ये दो जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं कि एक तरफ स्टेटिस्टिक्स पे बहुत रिलाई करना, तो ये लोग नेचुरली वो लोग होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ज़्यादा कर रहे होते हैं, पॉजिटिविस्ट लोग होते हैं. दूसरी तरफ जो लोग स्टेटिस्टिक्स से तो वेरी होते हैं, थोड़ा सा उस पर शक करते हैं, दे टेंड टू बी क्वालिटेटिव रिसर्चर्स. तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली आपको ये नहीं कहूँगा कि कौन सा व्यू ठीक है, क्योंकि हम नॉलेज की जो हमने शुरू में फंडामेंटल्स डिस्कस की थी, वो बाय डेफिनेशन यही होता है कि हर चीज़ को लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखते हैं. तो एज़ अ स्कॉलर हमारी अप्रोच ऑब्वियसली ये नहीं होती कि हम किसी एक तरीक़े को सही समझ के फॉलो करना शुरू कर दें, बल्कि एज़ अ स्कॉलर हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम दोनों तरीक़ों को अच्छी तरह समझें और दोनों की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें, और जहाँ जहाँ पे उनमें कैवियाट्स हैं उनसे बचने की कोशिश करें. तो एक तरह से आप समझ लें कि इन दोनों डेफिनेशंस को मिला के पढ़ें तो स्टेटिस्टिक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ नॉलेज है जो हमें नॉलेज की फंडामेंटल्स के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन उसमें अगर ख़्याल ना रखा जाए तो उसमें डिसेप्शन हो सकती है. तो वन लाइन में अगर कहा जाए तो डिसेप्शन के सिचुएशन से बचते हुए हमने स्टेटिस्टिक्स को समझना और इस्तेमाल करना है, और इससे हम नॉलेज की डेप्थ और डिटेल्स तक पहुंच सकेंगे. स्टेटिस्टिक्स है क्या? बेसिकली ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, और इसके अंदर दो सब टाइप्स हैं या सब ब्रांचेस हैं. एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और एक होती है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स. अब डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स क्या हैं ये हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ज़रा समझते हैं कि ये मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज से या डेवलपमेंट से, या आप ये समझें कि आजकल जो दुनिया इतनी तरक्की कर गई है इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में,
اس میں میتھس اور اسٹیٹسٹکس کا رول کیا ہے؟ پرانے زمانے میں یا انتہائی 5-6 ہزار سال پہلے، انتہائی پرانے زمانے میں آپ آرکیالوجی کی چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو نمبرز ہوتے ہی نہیں تھے. لوگ جانوروں کی شکلیں وغیرہ بناتے تھے، چیزوں کی شکلیں بناتے تھے، اس سے ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. پھر جو پہلا ہمیں ایک کہہ لیں اسکرپٹ ملتا ہے کوانٹیٹیو چیزوں کو لکھنے کا، سمجھنے کا، وہ اس کو ہم کیونیفارم کہتے ہیں، کیونیفارم رائٹنگز، جو کہ سومیرینز کے ریلکس وغیرہ سے ہمیں ملتی ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاص طریقہ استعمال کرتے تھے اکنامک ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنے کا. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو 4 بکریاں دی ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ ان سے پیسے وغیرہ کمائیں اور اتنے مہینوں بعد مجھے آپ پیسے واپس کریں، تو وہ 4 بکریوں کی تصویریں بنا کے، تو ایک جس طرح بھٹے پہ اینٹیں بنتی ہیں اس طرح وہ ایک مٹی کے تختی پہ وہ تصویریں بناتے تھے، اس کو پکا دیتے تھے اور کہیں پہ رکھ دیتے تھے تاکہ ایک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رہ جائے. اب آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوا، تو آپ اپنی سلائڈس پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو رومن نیومرلز نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیونیفارم نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ کیونیفارم کے الفابیٹس نظر آ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ پہ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی سومیرینز میں ہی کہ انہوں نے نمبرز کے اور الفابیٹس کے سمبلز بنا لیے. تو اس بندے کو جس نے 4 بکریاں دی تھی دوسرے بندے کو، اس کو یہ آپ ذرا الفابیٹس کو دیکھیں تو جی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جی اور پھر او اور پھر اے اور ٹی اور ایس، گوٹس فرض کریں لکھنا تھا تو ایک لمبی سی اس طرح لائن لکھے گا. اور 4 جو اس نے لکھنا تھا تو وہ یہ آپ دوسرے والے درمیان والے السٹریشن کو دیکھیں تو وہ 4 کی شکل بنائے گا اور بناتا تھا، اور اسی طرح پھر تختی پہ لکھ کے اور اس کو پکا دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ اوبویسلی یہ چیز چینج ہوئی، ہم رومن نیومرلز میں آ گئے جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ سلائڈ کے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو سب سے اوپر لکھا ہے 2016 کیسے لکھتے ہیں MMXVI. تو یہ بھی ایک مشکل طریقہ ہے لکھنے کا. ذرا ابھی تو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ بڑی عجیب و غریب طریقہ ہے لکھنے کا ذرا، لیکن امیجن کریں کہ 5000 سال پہلے جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی، تو جس بندے نے پہلی بار یہ سوچا ہوگا کہ کیونیفارم میں لکھنا چاہیے، تو وہ کتنا زبردست انٹلیکچوئل بندہ ہوگا کہ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صرف باتوں سے نہیں چلے گی. یہ تو 6 دن بعد آ کے مجھے کہہ دے گا کہ 4 بکریاں نہیں تھیں، 2 بکریاں تھیں، تو میں کہاں سے پروو کرتا پھروں گا. تو اکنامکس کی بیسکس کی جتنی سمجھ اوبویسلی اس بندے کو تھی، اور پھر اس نے ایک نیا اسکرپٹ سوچا. وہ آج کل کے بڑے بڑے اسکالرس سے ظاہر ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بندہ ہوا ہوگا. لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کو 19 میں سے 9 منفی کرنا پڑ جائے تو کیسے کریں گے؟ 19 ایک تو لکھنا بڑا مشکل ہے ان دونوں لینگویجز میں، سومیرین میں بھی اور پھر اس کے بعد ایون رومنز میں بھی. اور پھر اس میں سے 9 کیسے نکالیں گے، اور نکالیں گے تو جب کس چیز کو کس سے کاٹیں گے، اور کہیں کوئی کیری اوور کرنا پڑ جائے ملٹیپلیکیشن مائنس کرتے ہوئے تو وہ کیسے کریں گے. تو اب آپ لوگ انجینئرز ہیں جو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کو زبردست میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں چھوٹا سا کام بھی کرنے کے لیے. ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر پائپس لگانے ہیں، تو پائپ کہاں پہ کرو ہوگا، کیسے پائپ کے ڈایاز چینج ہوتے ہیں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جب اینٹیں ہم لوگ لگا رہے ہوتے ہیں اور پلرز بنا رہے ہوتے ہیں تو لوڈز کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، کسی بلڈنگ پہ تیسری منزل بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو زبردست اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں ہمیں، چیزیں ملٹیپلائی ڈیوائڈ انٹیگریشن کرنی پڑتی ہے. تو وہ اس طرح کی لینگویجز میں ممکن ہی نہیں تھی. تو یہ کوئی پھر حیرت کی بات نہیں ہے کہ جب تک یہ لینگویجز تھیں دنیا میں اس وقت تک انجینئرنگ نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہی نہیں. اور آپ ایون جو اس وقت کی بلڈنگز بھی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کچھ بلڈنگز جو ہمیں نظر آتی ہیں اب اور رہ گئی ہیں وہ ہیں تو بہت خوبصورت لیکن انتہائی انیفیشینٹ ہیں. یعنی جہاں پہ آپ 100 روپے کا مٹیریل استعمال کر کے ایک اچھی بلڈنگ بنا سکتے تھے، وہاں لاکھوں روپے کا مٹیریل استعمال ہوتا تھا. اور آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے بنتے بنتے کئی بار گرتی بھی تھی یہ بلڈنگز، جو
اچھا بنا لیتا تھا. تاج محل، خیر تاج محل کے وقت تو عرب نیومرلز آ گئے تھے، لیکن سٹل جو چیز اچھی بن جاتی تھی وہ پھر بعد میں آ کے اسٹے کر جاتی تھی، ورنہ اس کے اندر لوگوں کی ہزاروں کی ڈیتھ ہوتی تھی. جو لوگ چھتیں بناتے تھے ان کی کمریں ٹوٹ جاتی تھی. بڑے مشہور مشہور پینٹرز ہیں جو روم میں بلڈنگز کو اندر سے پینٹ کرتے تھے، تو وہ ان کو 6-6 سال لگ جاتے تھے ایک چھت کو پینٹ کرتے ہوئے. لیکن پھر اس کے بعد جب عرب نیومرلز آئے، جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں 1 2 3 جو ہم لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دم سائنس نے ترقی کی کیونکہ حساب کتاب کرنا بہت آسان ہو گیا، کیلکولیشنز کرنی بہت آسان ہو گئی ہیں. آپ چیزوں کو ایک کو دوسرے سے منفی کر سکتے تھے، جمع کر سکتے تھے، ضرب کر سکتے تھے اور ڈیوائڈ کر سکتے تھے. تو پھر میتھس جب آہستہ آہستہ آگے چلی تو اسٹیٹسٹکس کی بات آئی. اسٹیٹسٹکس ہم ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کیسے یوز کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ انتہائی بڑے بڑے ڈیٹاز کو سمرائز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، ان کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. چھوٹا ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہو تو اس کو ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں بڑے ڈیٹا پہ. آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ 10 لوگ کیا کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی 500 کیا کر رہے ہوں گے. تو پھر اس طرح اسپیشلی سوشل سائنسز میں بہت ترقی ہوئی، انجینئرنگ سائنسز میں بہت ترقی ہوئی، فزیکل سائنسز سب میں بہت ترقی ہوئی جب عرب نیومرلز آ گئے. تو دیکھتے ہیں جی کہ اسٹیٹسٹکس ہے کیا چیز. اسٹیٹسٹکس کی ڈیفینیشن ہے اٹس اے سیٹ آف میتھمیٹیکل پروسیجرز فار سمرائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ observations. These observations are typically numerical or categorical facts about specific people or things, and they are usually referred to as data. یعنی بہت ساری آپ کی observations کو سمرائز کرنا اور انٹرپریٹ کرنے کے لیے کچھ میتھمیٹیکل پروسیجرز ہیں. اور یہ آپ کی observations ہوتی کیا ہیں؟ یہ نومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں. اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں اوبیسلی. اب اس کی جو 2 برانچز ہیں اسٹیٹسٹکس کی، پہلی کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس، یا اس طرح سمجھ لیں کہ ڈیٹا کو ڈسکرائب کرنے کی اسٹیٹسٹکس، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں سمرائز کرنے کے لیے یا ڈسکرائب کرنے کے لیے. اور دوسری ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. یہ وہ برانچ ہے اسٹیٹسٹکس کی جس میں آپ ایک سیٹ آف آبزرویشنز لیتے ہیں اور اس سے کوئی انفرنس ڈرا کرتے ہیں اباؤٹ اے لارجر گروپ آف پاپولیشن کہہ لیں اس کو. وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ کم ڈیٹا سے انفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بڑی پاپولیشن کے بارے میں. ایک اور ان دونوں میں فرق کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس جنرلی آسان ہوتی ہے اور انفرینشیل تھوڑی سی اس کے لیے مزید چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں. اب اس کو ذرا السٹریٹ ہوا بھی دیکھتے ہیں. آپ اپنی سلائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا مطلب ہے، ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک ڈیٹا ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ 30% لوگ یلو ہیں، 20% ریڈ ہیں، 25% گرے ہیں، اینڈ سو آن. یعنی سارے کا سارا ڈیٹا اس کے پاس ہے اور اس کے بیچ میں سے اس نے بتا دیا کہ کون سے لوگ کیا پرسنٹیج ہے ان کی ٹوٹل ڈیٹا میں. اب آپ یہ جو اسٹیٹسٹکس کی برانچ ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس، اس میں آپ لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جیسے مین ہوتا ہے، میڈین ہوتا ہے، موڈ ہوتا ہے، پرسنٹیجز ہوتی ہیں، اور ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے پرسنٹ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، اتنے پرسنٹ نے نواز شریف کو دیا، اتنے پرسنٹ لوگ جو ہے اسلام آباد کے وہ یہ اس طرح کے ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، اتنے پرسنٹ اس طرح کے ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں مین ٹمپریچر یہ رہا، اس دفعہ بارشیں مین اتنے ملی میٹر ہوئیں. اب یہ چیز اتنی زیادہ مشہور اس لیے ہے کہ یوزفل ہے بہت زیادہ. اب کون اتنی ڈیٹیل میں دیکھتا رہے گا کہ آپ کا جو بیٹسمین ہے عمر اکمل، اس نے پہلے میچ میں کیا کیا، دوسرے میں کیا کیا، کب جلدی آؤٹ ہو گیا، کب لیٹ آؤٹ ہوا. ایک سمپل آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مین کیا تھا سکور کرنے کا، جس کو ہم کہتے ہیں بیٹنگ ایوریج. تو پتہ چلتا ہے جی فرض کریں وہ 40 تھی، تو اس سے آپ کو اس کی
10 سال کی بیٹنگ ایک ورڈ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیسی بیٹنگ کرتا رہا ہے۔ شاہد افریدی نے ٹوٹل 400 میچ کھیلے، ٹوٹل ہنڈریڈز اور ففٹیز کتنی کی؟ 16-17 کی۔ تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ تقریباً 4% میچز میں کوئی اچھے سکور کر سکا تھا، باقی سب میں جلدی آؤٹ ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ جو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں، پرسنٹیجز ہوتی ہیں، یہ آپ کو 20-25 سال کے ڈیٹا کو 1-2-3 ورڈز میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور آپ کو ساری بات بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت یوزفل بھی ہیں اور ان کو بہت زیادہ استعمال بھی کیا جاتا ہے، مشہور بھی ہو گئی ہیں۔ جو دوسری اس کی ٹائپ ہے وہ ہے انفرینشل اسٹیٹسٹکس۔ فی الحال ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، مزید اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اسی لیکچر میں۔ اس میں آپ یہ جو ایک ڈسٹریبیوشن دیکھ رہے ہیں آپ بیل شیپ کرو میں، یہ پاپولیشن ہے۔ فرض کریں اسلام آباد کی پاپولیشن ہے یہ، اور اس کے اندر سے آپ نے 3 سیمپل لے لیے، جو آپ کو 3 سیمپلز کی اگین بیل کروز چھوٹے والے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 سیمپلز آپ لے لیے، ان میں سے آپ انفرنسز ڈرا کریں گے کہ پوری کی پوری اسلام آباد کی پاپولیشن کیسی ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفرینشل اسٹیٹسٹکس۔ تو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے کانٹیکسٹ میں آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ نہ ہو اور آپ کو کسی کو بتانا پڑ جائے کہ شاہد افریدی نے جو 400 میچز کھیلے ہیں اس میں کیسے اسکور کرتا رہا ہے وہ، تو ظاہر ہے پھر آپ بتائیں گے جی کہ پہلا میچ کینیا میں ہوا تھا اور اس میں اس نے بہت جلدی 100 کر لی تھی، پھر اس کے بعد ایک دوسرا میچ ہوا اس میں 60 رنز کیے، پھر تیسرے میچ میں 0 ہوا اور پھر بہت سارے 0 ہوئے اور وہ 4 رنز بنے اور آتے ہی اس نے اونچی شاٹ مار دی۔ تو جب تک آپ شاہد افریدی کے بارے میں بتانا شروع کریں گے اور جب وہ ختم ہوگا تو جو پوچھنے والا ہوگا وہ یقیناً جو آپ سے جاننا چاہتا تھا وہ یقیناً بور بھی ہو چکا ہوگا اور شاید آپ کی انفارمیشن اس کے کام کی بھی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے بہت زیادہ یوزفل ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس، اور اس کا نہ ہونا بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے شروع میں ایک بندے کا کہا تھا کہ وہ 4 بکریوں کی تصویریں بنا کے تو پھر ایک تختی پہ لکھ کے تو اس کو گرم کرے گا اور بعد میں دیکھیں گے کہ واپس آ کے کہ اچھا کتنی بکریاں تھیں۔ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ بغیر ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے شاہد افریدی کی بیٹنگ کے بارے میں بتانا شروع کر دیں۔ یہ جو سلائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کے سامنے ایک ہائرارکل ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں ڈسکرپٹیو ہوتا ہے اور انفرینشل ہوتا ہے، اور پھر انفرینشل کے اندر اسٹیمیشن ہوتی ہے اور ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ اسٹیمیشن میں آپ پوائنٹ اسٹیمیشن بھی کر سکتے ہیں اور انٹرول اسٹیمیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ ہم ان کو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں۔